नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, हम पढ़ रहे थे सूरह अहकाफ, पारा नंबर 26 था और आयत नंबर 27 वलाकद और अलबत्ता तहकीक अहलकना हमने हलाक किया मा हौलाकुम 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 जो तुम्हारे इर्द गिर्द था। आप ब्रैकेट में लिख लें, इससे मुराद है अहले मक्का। मिनल कुरा बस्तियां हैं, वो सर्रफना और सर्रफना सरफ हमने फेरा मुतवज्जो किया। ठीक है जी। तो हम बार बार बयान किया हमने अल आयाती अपनी आयात ला अल्लाहुम ताकि वो यरजिऊन ताकि वो रुजू करे। आयत नंबर 27 का बा मुहावरा है कि और तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हमने हलाक कर दिया और बार बार अपनी निशानियां जाहिर कर दी ताकि वो रुजू करे। अब यहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अपने कान, आंख और दिल को इस्तेमाल करें और आप ये देखें कि तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने हलाक कर दिया और अल्लाह ताला बार बार अपनी निशानियां जाहिर कर रहा है ताकि हम रुजू करें। अब ये अल्लाह ताला ने ये जिसको मुशरिकीन या जिसको क्रिटिसिज्म करने वाले जिसको कहते हैं ना असातीरुल अव्वलीन, पिछले वक्तों की कहानियां, पुरानियां कहानियां, हालांकि ये पुरानी कहानी नहीं, ये सच थे, ये पुराने सच हैं जिसको अल्लाह ताला बार बार बयान कर रहा है ताकि हम रुजू करें और हम देखें कि हमारे अंदर ये बस्तियां क्यों तबाह हुई, इतनी स्ट्रॉन्ग नेशन होने के बावजूद, इतनी अक्ल और फहम होने के बावजूद, इनके क्या जुराइम थे जो हमने अभी शैतान और इंसान के चैलेंज में जो शैतान ने चैलेंज दिया था वो वही क्राइम शैतान ने इनसे करवाया, तकब्बुर, नाफरमानी, और इसी वजह से ये पूरी कौम जो थी हलाक हो गई। और यहाँ पे हमें भी अल्लाह ताला यहाँ पे भी हमें भी ये कह रहे हैं कि ये बार बार तुम लोगों के सामने ये बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या अकल पकड़ रहे हैं, हम इसे कोई नसीहत हासिल कर रहे हैं। अहले मक्का के इर्द गिर्द किसी जमाने में ऐसी बेशुमार बस्तियां आबाद थी जो हौला कुम लिखा हुआ ना, जो अब तबाह बर्बाद हो चुकी थी। तो कहा जा रहा है कि अब बचश्मे खुद मुलाहिजा कर सकते हैं, अगर चाहे तो इनसे इबरत भी हासिल कर सकते हैं। और इन कौमों का सबसे बड़ा मुश्तरका जुर्म ये था कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर ऐसे इलाह बना लिए थे। आयत नंबर 27 में हम इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। फलौला बस क्यों नहीं, नसरहुम नसर मदद की, हुम उनकी, अल्लाजीना उन लोगों ने जिनको अत्तखजू बना लिया था उन्होंने, मिन दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा। अब नेक्स्ट पेज पे देख लें, कुर्बानन कुर्बानन तकर्रुब के लिए, कुर्बानन कुर्बानी, दर्जा देना या अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए, आलिहातन माबूद, बल्कि, गल्लू या जल्लू गुम हो गए, अनहुम उनसे, वजालिका और ये, इफ्कुहुम झूठ, हम उनका झूठ है, वमा कानू और वो जो थे, यफ्तरून को इफ्तरा करते थे, झूठ बोलते थे। आयत नंबर 28। तो जिनको इन लोगों ने तकर्रुब अल्लाह के लिए अल्लाह के सिवा मबूद बनाया हुआ था, उन्होंने इनकी क्यों मदद ना की, बल्कि वो इनके सामने से गुम हो गए और ये इनका झूठ था और यही वो इफ्तरा किया करते थे। अब यहाँ बात अल्लाह ताला इंतहाई लॉजिकली बयान कर रहे हैं कि जब इनके ऊपर अजाब आया, जब ये कोई भी परेशानी आती है, तो जो लोग अल्लाह को छोड़कर और माबूद बना रखते हैं, जो अल्लाह की साझेदारी में जिसको शरीक ये अपना कर लेते हैं, वो कहाँ थे, उन्होंने उनकी मदद क्यों नहीं की जब वो परेशान थे। तो यहाँ पे इन कौमों का सबसे बड़ा मुश्तरका जुर्म ये था कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर कई ऐसे इला बना रखे थे जिनके मुतालिक उन्हें गुमान था कि वो मुसीबत के वक्त हमारे काम आएंगे और अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे और ये अल्लाह के हमारी फरियादें पहुंचाएंगे और हमें अल्लाह के करीब कर देने का जरिया है। यहाँ पे लिखा ना तकर्रुब अल्लाह, ये कि हम अल्लाह के करीब करेंगे। फिर चाहिए तो ये था कि जब इस जुर्म की बर्दाश्त में अजाब आया और इस मुसीबत में उनकी मदद को पहुंचते, मगर कोई इनकी मदद को नहीं पहुंचा। और हैरत की बात है कि जब अल्लाह का अजाब आया तो इन माबूदों की शदाई परस्तारों को ये याद ही नहीं रहा
کہ یہی تو اپنے معبودوں کو پکارنے کا وقت تھا، اس سے زیادہ اور کون سا مشکل وقت ہوگا؟ اور اس سے یہ خود معلوم ہو جاتا ہے کہ جو افسانے ان لوگوں نے اپنے معبودوں کی دھاک بٹھانے کے لیے تراش کیے تھے، وہ سب کے سب جھوٹ تھے، افترا تھے۔ یہاں پہ وہ بات کی جا رہی ہے۔ اور جن معبودوں کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے، انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ وہ اس موقع پہ آئے ہی نہیں بلکہ گم ہو گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشرقین مکہ بتوں کو الہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہیں بارگاہ الہی میں قرب کا ذریعہ اور وسیلہ بھی سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے اس وسیلے کو یہاں افک، جھوٹ اور افطرا، بہتان قرار دے کے واضح فرمایا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب ایک نخلا وادی میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلا ایک واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں بیان کرتی ہوں۔ یہ ہم نے بہت شروع میں جب میں نے اس کا انٹروڈکشن دیا تھا تب میں نے آپ سے بات کی تھی۔ چلیں بہرحال آپ کانٹیکٹ سے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 29، وَإِذْ، اور جب صرفنا متوجہ کیا ہم نے، الیہ کا، تیری طرف، نفرن، نفر ایک جماعت، ایک گروہ کو۔ ایکچولی آیت نمبر 29 سے لے کے جو 32 ہے، یہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی حاضری کا یہ پہلا موقع تھا جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اور یہ جو علاقہ ہے یہ نخلا میں پیش آیا تھا، جو میں ابھی بتا رہی تھی کہ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ جو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، یہ مکہ کے قریب نخلا وادی میں پیش آیا، جہاں آپ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ بہرحال ابھی پہلے اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پھر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ نفرن ایک جماعت کو، الجنی جنوں کی، یستمعون سماعت سے ہے، وہ سنتے تھے، القرآن قرآن، فلما پس جب، حاضرہ وہ حاضر ہوئے اس کے پاس، قالو کہا انہوں نے، انسی تو خاموش رہو۔ اس کو انڈرلائن کریں، لفظ آپ کے لیے نہیں ہوگا، انسی تو خاموش رہو، فلما پس جب، قضیا پورا ہو گیا، ولو وہ لوٹے، الا طرف، قومہم اپنی قوم کی طرف، منذرین خبردار کرنے والے۔ آیت نمبر 29 کو بامحاورہ دیکھیں۔ اور جب ہم نے جنوں میں سے کوئی شخص تمہاری طرف متوجہ، اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنے، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے، خاموش رہو۔ جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے اور ان کو نصیحت کریں گے۔ اب اس واقعے کو تھوڑا سا آپ پورا پڑھ ہی لیتے ہیں، یا چلیں پہلے ان پہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین پر جنوں کی عبادت کاری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے دو نوع ایسی ہیں جو شریعت الہی کے مکلف ہیں، ایک جن اور دوسرے انسان۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیسری جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں وہ ہیں نور سے، اور وہ ان کے اندر بائی ڈیفالٹ سیٹنگ نافرمانی ہے ہی نہیں، انکار ہے ہی نہیں، سمعنا واطعنا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فوراً ایز اٹ از پورے کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا۔ پھر انسانوں کے پیدائش سے پہلے جن ہی اس زمین پہ آباد تھے، اور ان کی طرف بھی پیغمبر مبعوث ہوتے تھے۔ جس طرح انسانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی نافرمان رہی، اسی طرح جنوں کی اکثریت بھی نافرمان تھی، اور وہ اب بھی ہے۔ اب بعد میں نبوت صرف انسانوں میں آ گئی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے، اب آپ کو پتا چلا ہوگا رائیولری کے ایک حسد کی ایک وجہ یہ بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں اشرف المخلوقات بنا دیا، اور جنوں کی حیثیت انسانوں کے بالتباہ بن جانے کی ہو گئی، اور نبوت کا سلسلہ جنوں کی طرف سے بند ہو کے انسانوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب جو پیغمبر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے وہی جنوں کے لیے بھی پیغمبر ہوتے تھے۔ گویا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں، جنوں کے لیے بھی ہیں۔ اور جنوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کا ذکر ایک تو اس مقام پہ آیا ہے اور دوسرا سورہ جن میں ہے، لیکن اوتھینٹک روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مکی دور میں تقریباً 6 دفعہ ایسا موقع ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے قرآن سنا، اور جن میں سے ہم کچھ جو اوتھینٹک واقعات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ عکاظ کے بازار جانے کا ارادے سے روانہ ہوئے۔ ان دنوں شیطانوں کو آسمانوں کی خبر ملنا بند ہو گئی، ان پر انگارے پھینکے جاتے تھے، اور وہ زمین کی طرف لوٹے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں آسمان کی خبر ملنا بند ہو گئی ہے اور ہم پہ انگارے پھینکے جاتے ہیں؟
ضرور کوئی بات واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کی خبر ملنا بند ہو گئی. اب یوں کرو کہ سارے زمین کے مشرق اور مغرب میں پھر کے دیکھو کہ کیا کوئی نئی بات واقع ہوئی ہے. پھر میں سے کچھ شیطان تہامہ یعنی کہ حجاز کی طرف بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا میں تھے اور عکاظ کے بازار جانے کا قصد کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے. جب ان جنہوں نے قرآن سنا تو ادھر کان لگا دیا اور پھر کہنے لگی یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم پر آسمان کی خبر بند کر دی گئی ہے. پھر اسی وقت وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ جن نازل فرمائی. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنوں کی گفتگو آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوئی. اور یہ جو بات میں نے آپ کو واقعہ بتایا یہ بخاری کی بک میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ یکدم سے جو تو غائب ہو گئے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں کی وادیوں میں گھاٹیوں میں تلاش کیا مگر آپ نہیں ملے. ہم سمجھے کہ آپ کو جن اڑا لے گئے یا کسی نے چپکے سے نعوذ باللہ مار ڈالا ہے. رات ہم نے بڑی پریشانی میں بسر کی. جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ آپ ہیرا کی طرف سے آ رہے ہیں. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آپ ہم سے غائب ہو گئے. ہم نے آپ کو تلاش کیا آپ نہ ملے تو رات ہم نے بڑی پریشانی میں گزاری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنوں کی طرف سے ایک بلانے والا آیا. میں اس کے ساتھ گیا اور جنوں کو قرآن سنایا. پھر وہ ہم کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کی نشانیاں اور ان کے آگ کے نشان ہمیں بتائے. پھر جنہوں نے آپ سے توشہ طلب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جانور کی ہر ہڈی جو اللہ کے نام پر کاٹا جائے تمہاری خوراک ہے اور تمہارے ہاتھ میں پڑتے ہی وہ گوشت سے پور ہو جائے گی اور ہر اونٹ کی مینگنی تمہارے جانوروں کی خوراک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور مینگنی سے استنجا مت کرو کیونکہ وہ تمہارے بھائی جنوں کی اور ان کے جانوروں کی خوراک. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں لیلۃ الجن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا لیکن مجھے یعنی کہ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا اس شب کو لیکن مجھے آرزو رہی کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. نیز ایک دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے آنے کی خبر ایک درخت نے دی. یہ بھی ایک مسلم کی روایت ہے. اب جو روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے مختلف کتابوں میں مذکور ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی پہلی حاضری کا یہ واقعہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے وادی نخلا میں پیش آیا. یعنی کہ یہ جو اس سورہ احقاف کے ہم جو آیت میں پڑھ رہے ہیں. اور ایک دوسری روایت کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ اہل طائف سے مایوس ہو کے مکہ معظمہ کی طرف واپس آ رہے تھے. راستے میں اپنے وادی نخلا میں قیام فرمایا اور وہاں عشاء یا بعض اسکالرز کہتے ہیں فجر یا تہجد کی نماز میں آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنوں کا ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا آپ کی قرات سننے کے لیے وہاں ٹھہر گئے. اس موقع پہ جن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں سامنے نہیں آئے نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی جیسے کہ سیدنا ابن عباس کی روایت ہے. اس کی اگر ہم تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بالکل شروع میں نے سورہ احقاف کے ہم نے بتایا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشکل وقت تھا. شب ابی طالب ہوئی تھی, عام الحزن تھا, غم کا سال تھا. پھر طائف میں بھی آپ کے ساتھ جو لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر پھینکے تھے آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے تو جس پہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ فرشتے 2 دفعہ جو ہے زارو قطار جو ہے وہ دھاڑے مار کے ہوئے تھے. ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے اور دوسرا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پھینکے جا رہے تھے. اور اتنی سختیاں اتنی تکلیفیں اٹھا کے جب آپ وادی نخلا میں طائف سے ہو کے آپ وہاں بیٹھ کے جب آپ نے قرآن پڑھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تسلی دی کہ اگر انسانوں نے نہیں سنا انسانوں نے بات نہیں سنی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات جنوں کو سنا دی. یہ اللہ کی قدرت میں ہے. اور جنوں کے اس گروہ نے قرآن سنا اور اس سے بہت متاثر ہوئے اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان لائے. یہ واقعہ ان کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے جو دل سے قرآن کی عظمت کو تسلیم کرنے کے باوجود اسے بہرحال نہ ماننے پر ادھار کھائے بیٹھے تھے. اور یہ جن صرف خود ہی ایمان نہیں لائے بلکہ اپنی قوم میں جا کے انہیں قرآن کا پیغام دیا. جنہوں نے قرآن کی کون کون سی آیات سنی اس کی صراحتیں مذکور نہیں. البتہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے
کہ وہ کچھ ایسی آیات تھی جن میں اللہ کے نافرمانوں اور مشرکوں کو ان کے برے انجام سے ڈرایا گیا تھا۔ چنانچہ جنہوں نے اپنی قوم کو، یعنی کہ نہ صرف خود مسلمان ہوئے بلکہ اپنی قوم میں جا کر آپ نے ان کو بھی بہت سے جنوں کو مسلمان کیا، اور جو کہتے ہیں جو بعد میں کئی دفعہ وفد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ جن پہلے سے ہی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اور کتب آسمانی کا ایمان لائے ہوئے تھے، قرآن سنتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور فوراً قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 30۔ آلو، کہا انہوں نے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا، بے شک، سمعنا، ہم نے سنا، کتاباً، ایک کتاب، انزلہ، نازل کی گئی، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما بینا یدیہ، اس کے لیے جو اس سے پہلے، یہدی، ہدایت کرتی ہے، الی الحق، حق کی طرف، وَإِلَىٰ، اور طرف، طریق، طریق، راستے، مستقیم، سیدھے کی۔ آیت نمبر 30 بامحاورہ۔ کہنے لگے، اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھے راستہ بتاتی ہے۔ اب جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب تورات کا نام لیا اور انجیل کا نام نہیں لیا، کہ اس لیے کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب احکام اور شرائع کے لحاظ سے تورات جیسی جامعہ اور اس کے ہم پلہ نہیں، اور اس پر علماء بنی اسرائیل کا عمل رہا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں تورات کو بدلنے نہیں آیا بلکہ اس کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت جنہوں میں تورات کی مشہور چلی آتی تھی، نیز خود تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق جو پیش گوئی مذکور ہے، اس کے الفاظ یہی ہیں کہ اے موسیٰ، میں تیری مانند ایک نبی بھیجوں گا۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن پہلی تورات اور کتب سماویہ پر ایمان لائے ہوئے تھے، جب قرآن سنا تو انہیں فوراً معلوم ہو گیا کہ وہی تعلیم ہے جو سابقہ انبیاء دیتے چلے آئے، تو لہٰذا وہ فوراً ایمان لے آئے۔ آیت نمبر 31۔ یا قومنا، اے میری قوم، عجیبو، عجیبو، قبول کر لو، مان لو، داعیہ، دعوت دینے والے کو، داعی مراد یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، داعی اللہ ہی، اللہ کے رسول، وآمنو، اور ایمان لے آؤ، بھی، ساتھ اس کے، یغفر، معاف کر دے گا، لکم، تمہارے لیے، من ذنوبکم، ذنوب گناہ، تمہارے گناہ، ویجرکم، یجرکم، یجر ہوتا ہے کہ نجات دے گا، بچا لے گا تم کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ آیت نمبر 31 کا با محاورہ ہے، اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے جو بات ہمیں سمجھ آئی کہ یہ نہ صرف یہ جنہوں نے قرآن سنا، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پریچ بھی کرنے لگے، یعنی کہ اپنے فیلو جنوں کے پاس جا کے ان کو یہ دعوت دی کہ یہ داعیہ، یہ دعوت لانے والے، جو اللہ کا دعوت لانے والا ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لے آؤ، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب سے بھی بچا لے گا۔ تو یہاں ایمان لانے کے دو فائدے بتائیں گے جو آخرت میں انہیں حاصل ہوں گے، یعنی کہ گناہ معاف فرما دے گا، اور یہ وہ گناہ، لیکن وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا، کیونکہ حقوق العباد معاف نہیں۔ اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اوامر اور نواہی میں جنات کے لیے بھی وہی حکم ہے جو انسانوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 32۔ وَمَلَّا، اور جو شخص نہیں، یجب، قبول کرے گا، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کو، فَلَيْسَ، پس لیسا نہیں، ہرگز نہیں، پس وہ نہیں ہے، بِمُعْجِزٍ، معجزن، اس میں لفظ دیکھیں، عین، جیم اور ز، عاجز کرنے والا، الارضی، زمین میں، ولیسا، اور نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، دونی ہی، اس کے سوا، اولیاء، دوست، حمایتی، ولی، اولئک، یہی لوگ، فی میں، دلال مبین، دلال گمراہی، مبین سری۔ آیت نمبر 32 کا با محاورہ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ کیونکہ
جن اب اوپر آسمان کی طرف تو جا نہیں سکتے تھے، اگر جائیں تو فرشتے نے مار بھگاتے ہیں، لہٰذا اب زمین ہی ان کی پناہ گاہ ہے، اب زمین سے بھاگ کر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ سمجھ آ گئی نا؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ستاروں کے جو ہم نے فائدے دیکھے تھے کہ ستارے کیا ہوتے ہیں۔ ایک تو ستارے آسمان کو مزین کرتے ہیں، زینت دار کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، اور تیسرے ستاروں کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے فائدہ بتایا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کی، جنوں کی ایک لمٹ لگائی ہوئی تھی کہ ایک اس لمٹ سے زیادہ وہ کراس کر کے آسمان پہ بات اوپر جا نہیں سکتے، اور تمام امور کائنات جو ہوتے ہیں، کائنات کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو میٹنگز ہوتی ہیں، وہ اب جن آسمان تک نہیں جا سکتے تھے تو وہ جہاں جتنی لیول تک جاتے تھے کچھ سنگن سن لیتے تھے، اور جب ذرا آگے جانے کی کوشش کرتے تھے تو ان کو ستارے مار کے بھگایا جاتا تھا، جو کہ شہاب ثاقب کہا جاتا ہے کہ دوڑو یہاں سے۔ تو یہاں پہ اب وہ آسمان پہ بھی نہیں جا سکتے تھے، اب انہوں نے زمین ہی میں رہنا تھا، تو یہاں پہ ان کو ایک مطلب ان کو پھر ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، نعوذ باللہ۔ کسی میں مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کو عاجز کر سکے، ہم تو خود اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں، ہمارے تو اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں تو اپنی سانس پہ اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی کہے نا کہ میں شاید رات تک زندہ رہوں یا کل تک زندہ رہوں، میں تو کہتی ہوں کہ جو سانس میرے اندر گیا ہے پتہ نہیں یہ باہر بھی دوبارہ آئے گا کہ نہیں، ہمیں تو اتنا اختیار نہیں ہے کہ میں ایک سانس پہ بھی میں کہہ سکوں کہ میں ایک سانس کی مالک ہوں۔ تو بہرحال یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، یہ لوگ سری گمراہی میں ہے کہ اگر یہ اپنے یہی کام کرتے جائیں گے تو ان کو کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اب نبوت کے 10ویں سال مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات انتہائی سخت ہو گئے تھے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کے طائف کا سفر کیا کہ شاید لوگ اس بات کو مان لیں، اس حقیقت کو قبول کر لیں، مگر ہوا یہ کہ طائف والوں نے بھی شدید قسم کی مخالفت کی، اور کہتے ہیں کہ یہ دن بہت شدید آپ کے اوپر گزرا، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ بہرحال آپ وہاں سے واپس تشریف لائے، ابھی راستے میں تھے، نخلا کے مقام پہ تھے، جب آپ رکے نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جنات کی گروہ نے قرآن سن لیا، ایمان لائے، اور آپ دیکھیں کہ انسان اللہ کے راستے میں نکل کے کبھی مایوس نہیں ہوتا، جو سمجھنے کی بات ہے۔ کوئی مانتا ہے کوئی نہیں سنتا، کیا خبر آپ کی بات اگر انسان نہیں مان رہے تو کیا پتا کوئی جن سن کر مسلمان ہو جائے۔ تو مکہ اور طائف والے انسان نہیں مان رہے تھے، لیکن بیچ کے مقام پہ جنات مان گئے، اور نہ صرف یہ کہ اس کو قبول کیا بلکہ ایک دفعہ قرآن سننے کا ایسا اثر ہوا کہ واپس جا کے اپنی قوم میں بھی تبلیغ شروع کر دی۔ ہم سالہ سال قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، رشتے داروں کو، آس پاس کے لوگوں کو کبھی کچھ نہیں بتاتے۔ بتایا آپ لوگوں نے کبھی کہ آج میں نے قرآن پڑھا، آج قرآن میں یہ دیکھا؟ اکثر میں کہتی ہوں آج ہم نے جو کلاس پڑھی کم از کم ایٹ لیسٹ 3 لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ دنیا میں کوئی چیز سیل لگ جائے، کوئی چیز لگ جائے، فوراً ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ کچھ پتا چلا گولڈ کا ریٹ بہت بڑھ گیا یار، آج کل ڈاؤن ہوا ہے، فوراً گولڈ خرید لو، ایسے ہی ہے نا، فلانی جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہے۔ کیونکہ بات ہوتی ہے شوق اور محبت کی، جس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے وہی چیز زبان سے نکلتی ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہی چیز زبان سے نکلتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود سوچیں کہ ایک دفعہ جنات نے ایک دفعہ بات سنی، ایمان لے آئے، بلکہ آگے تبلیغ کر دی۔ ہم دیکھیں کتنی دفعہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ قرآن پڑھتے وقت خاموشی سے سنتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا نا، انہوں نے قرآن کہا تھا خاموش ہو جاؤ، سنو قرآن پڑھا جا رہا ہے، جنات نے کہا تھا، اور قرآن کی تلاوت ہو تو خاموش ہو جاؤ، لیکن ہماری باتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی، اور جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں تو اور باتیں یاد آ رہی ہوتی کہ یہ بھی بات کر لیں تو شاید یہ بھی بات کر لیں۔ لیکن ایک مرتبہ جنہوں نے سنا اور کہا کہ چپ خاموش ہو جاؤ، کوئی اہم بات ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جہاں پہ آپ کی دلچسپی ہوتی ہے نا وہی بات آپ سنتے ہیں اور وہی بات آگے سناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کتاب کے ساتھ ہم نے دلچسپی اور اپنی محبت جو ہے وہ اسٹرانگ کرنی ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ہم نے لیسن کیا لیا اس آیت سے، کہ ہم نے اس قرآن کو جب سننا ہے ادب سے، خاموشی سے سننا ہے، اور جو بات سننی ہے اس کو آگے فارورڈ کرنی ہے۔ جو بات آج آپ نے کلاس میں پڑھی، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈس میں اس کو ڈسکشن، اس کو موضوع بنائیں۔ باقی چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم قرآن کی بات کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ جنہوں نے ایک دفعہ قرآن سنا، ایک دفعہ ادب ہی پتہ چل گیا کہ خاموش ہے کہ سننا چاہیے، اور فوراً تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ تو ہم دیکھیں کتنے سالوں سے قرآن پڑھے ہیں اور کتنی کتنی دفعہ ہم لوگوں نے قرآن ختم کر لیا ہے، کبھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے، کبھی اس کو آگے فارورڈ کیا ہے۔
کہ ہاں جی یہ بات ہم نے بات سنی ہے، اس کو ہم آگے بھی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے پانچوں حق ادا کرنے والا بنائے، قرآن پر ایمان ہم لاتے ہیں، قرآن کو تجوید اور ترتیل سے پڑھنا اللہ تعالیٰ میں انہیں توفیق دے، قرآن کو اس کا فہم حاصل کریں جو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، چوتھی بات اس پہ ہم عمل کریں، اور پانچویں بات ابلاغ ہے کہ اس کو ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اور اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے پانچوں حق ادا کرنے والا بنائے، حقوق اللہ، حقوق العباد پورے کرنے والا بنائے۔ اور ابھی ہماری ایک فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان انکل کو ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس کے اونچے درجات میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور جتنے بھی ہمارے لوگ جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ تعالیٰ بہترین، اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کرائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور خاص طور پہ آج کل بچوں کے امتحان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سب بچوں کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو پڑھائیوں میں فوکس کرے، اللہ تعالیٰ توجہ سے پڑھیں اور بہترین نمبروں سے پاس ہو، اور بہترین جگہوں پہ جو بھی ان کی ڈریمز یا جتنے بھی ان کے جن جن یونیورسٹیز میں جہاں جانا چاہتے ہیں ان کے بہترین طریقے سے ان کے ایڈمیشن ہوتے ہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔